चैनल, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी वेलकम रिबाना, बहुत शुक्रिया। सर, आज हम दो खबरों पर डिस्कस करेंगे। दोनों ही बड़ी अफसोस कुन खबरें हमारे सामने आई हैं। एक तो जैसे आपने देखा कि मेजर तैमूर वो शहीद हो गए, और दूसरी खबर सर जो फ्लड की सिचुएशन एक बहुत स्वेर किस्म की ख़राब है, उस पर जो अपडेट्स आई हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मेजर तैमूर के हवाले से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक फौजी मुझे लगता है शहीद होता है तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरे अल्फाज नहीं है मेरे मुंह में कि एक फौजी हमारी जिस तरह हिफाजत करते हैं, और माएँ अपने बच्चों को जिस तरह मतलब अपना एक कलेजे के टुकड़े को बॉर्डर पे खड़ा करती हैं कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, या कोई भी फौज का पर्सन हो किसी भी कंट्री का, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको बहुत अहमियत देनी चाहिए हमें। हम अक्सर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, लेकिन एक माँ ने जिस तरह अपने बच्चे को एक बॉर्डर पर भेजा होता है, तो मैं उस माँ को सलाम पेश करती हूँ सबसे पहले तो। और सर, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये जो शुक्रिया रिबाहा, लेकिन ये जो मेजर तैमूर शहीद हुआ है तो यंग ऑफिसर था, और इसके वालिद साहब जो हैं वो सर्विंग ब्रिगेडियर हैं। और आपने अगर उनकी जनाजे की तस्वीरें देखी होंगी तो उसमें आपको नजर आया होगा कि इनके फादर जो हैं वो यूनिफॉर्म में थे। और दूसरा, जिस तरह वो फौज की एक रवायत है कि जब कोई शहीद हो जाए तो वो उसके घर वालों को उसकी जो जहाँ पाकिस्तान का परचम पेश करते हैं वहीं पे वो उसको एक आपने देखोगे केस में उसकी खून आलूद वर्दी कि जो उसने लास्ट टाइम पे शहादत के वक्त पहनी हुई थी, तो वो यूनिफॉर्म उसके वालिद को या उसकी वालदा को या उसके जो भी गार्डियन हो उनको पेश की जाती है। तो इसी तरीके से ब्रिगेडियर हसन ने भी अपने बेटे की जो वर्दी है वो रिसीव की, पाकिस्तान का परचम रिसीव किया। और साथ ये भी था, जो सबसे ज्यादा दुखी बात थी वो ये थी कि 30 अगस्त को उसकी शादी भी तय थी। तो 30 अगस्त को उसकी शादी होनी थी। एक ही बेटा था ब्रिगेडियर हसन का, और वो जो है इस मुल्क के ऊपर शहीद हो गया। तो अगर आप फौज की जो क्या कहते हैं इसको सिलसिले को देखें तो उसमें फौजी बड़े फख्र से बताते हैं कि जनाब मैं सेकंड जनरेशन फौजी हूँ, मैं थर्ड जनरेशन फौजी हूँ। पाकिस्तान चूंकि 1947 में आज़ाद हुआ था तो ज्यादातर आपको थर्ड जनरेशन ही मिले, लेकिन कई ऐसे भी हैं कि जो फोर्थ जनरेशन कहेंगे कि जी वो फोर्थ जनरेशन है। लेकिन मेरी अपनी नज़र में ये मतलब मुझे याद नहीं है इससे पहले कब, लेकिन मेरी अपनी नज़र में एक सर्विंग ब्रिगेडियर के बेटे का इस तरीके से शहीद हो जाना, ये मैंने मुझे नहीं याद पड़ता कि पहले कब देखे। तो ब्रिगेडियर हसन का बड़ा ज़ब्त था, बड़ा उनका तहम्मुल था, उनकी आवाज़ में आपको पता चल रहा था कि वो बहुत दुखी हैं। ज़ाहिर है उनका जवान बेटा जो है वो शहीद हो गया, फिर ज़ाहिर है कि उनके बेटे की 30 अगस्त को शादी भी थी, और फिर ये है कि वो उनका इकलौता बेटा भी था। तो मेरा ख्याल में कि इस मुल्क के लिए फ़ौज जो है, ये जो मैं बार-बार अपने चैनल पे सबको ये बताता हूँ कि ये मिडल क्लास आर्मी है। आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे हैं। तो मतलब इस फौज में एक ये बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे ये मिडिल क्लास आर्मी है। आपकी 100 शिकायतें होंगी, 1000 शिकायतें होंगी इस फौज के साथ, लेकिन आप ये देखें कि फौज में जर्नैल का बेटा जर्नैल नहीं बनता, मतलब वो चीफ का बेटा चीफ नहीं, मतलब मुमकिन शायद बन भी जाए लेकिन अभी तक नहीं बना। और इसी तरीके से जनरल्स के बेटे जनरल बने हैं लेकिन चीफ नहीं बने। तो उनकी बनिस्बत हाई स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के, मतलब मिडिल क्लास, लांस नाइक का बेटा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, लेकिन दूसरी तरफ जो पहले आर्मी चीफ रहे हैं उनके बेटे जो हैं वो चीफ नहीं बने। तो वहां पे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के बड़े गिले भी हैं फौज के साथ, लोग बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि कुछ तो जेन्युइन तनकीद है कि जो बेहतरी के लिए करते हैं, जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, उनका एक डिफरेंट नुक्ता नजर है, मतलब जो भी है। लेकिन ये भी याद रखें कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा का भी शिकार है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मतलब या आपकी फौज को आपकी एक न्यूक्लियर फौज है, तो न्यूक्लियर बम एक सिविलियन ने बनाया,
اس کو بھی سلام، نیوکلیر بم کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے دنیا میں آپ نے زندہ رہنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی، بچوں کی، فیملی کی، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہتھیار ضروری بھی ہے۔ اور پھر دین کا حکم بھی ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ تو ایسے میں ایک سویلین نے اس ملک کو کی سلامتی کو یقینی بنایا نیوکلیر بم بنا کے۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیں رباحہ کہ دنیا میں کیسے ملکوں کی ٹیکنالوجی چوری ہوتی ہے، کیسے ملکوں کے اوپر آفت آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس ملک کے بڑے بہادر فوجی جو ہیں وہ اس نیوکلیر پروگرام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک تو اس نیوکلیر پروگرام کے اوپر کوئی بال برابر بھی کوئی ایسی مطلب کہ خطرے کی بات نہیں ہوئی۔ تو ایک چھوٹے سے ملک کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کی فوج اتنی ڈسپلنڈ، اتنی پروفیشنل، اتنی ذمہ دار، اتنی بہادر اور اتنی قربانیوں دینے والی ہے کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کی بخوبی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ہماری بقا کی بھی کا بھی ضامن ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں کئی دفعہ یہ انڈین کولیگز کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتا ہوں، لیکن ربا ہے بالکل کھلے دل سے، جہاں پہ ان کی ساری باتوں کے اوپر میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں، ان کی بات چیت بھی سنتا ہوں، اس میں سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج آپ ہم سے نیوکلیر پروگرام ہٹا دیں، آج آپ یہاں سے یہ فوج ہٹا دیں، تو گھنٹوں نہیں، میرے خیال میں منٹ لگیں گے یا سیکنڈ لگیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ کیا ہے اور پانی کا پانی کیا ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑا جہاں شہید جو ہے وہ قوم کی حیات ہے، بریگیڈیئر حسن نے بھی یہی کہا جو تیمور کے والد تھے، لیکن بیٹے کا دکھ بیٹے کا دکھ ہے۔ بیٹے کی جو شہادت ہے وہ بریگیڈیئر حسن کو مطلب اللہ ان کو ہمت دے، ان کو طاقت دے ان کی فیملی کے ساتھ۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شہیدوں کی، دیکھیں نا، وہ بہت دفعہ میں یہ کال ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اس ملک میں وہ ایک شہید تھے، ان کے والد صاحب نے کہا، انہوں نے کہا اس ملک میں ایک طبقہ ہے کہ جو مسلسل اس ملک کا خون چوس رہا ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو مسلسل اس ملک کو اپنا خون دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک طبقہ ہے کہ جو صرف تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو میری ذاتی سمجھ کے مطابق جس نے اس وطن کو اپنا خون دے دیا ہے، تو ان شہیدوں کی لین ہی علیحدہ ہونی چاہیے۔ ان کے یہاں پہ مطلب میں کہوں گا کہ جی جو چھوٹے چھوٹے عہدیدار ہیں ان کو سینکڑوں بجلی کے یونٹ، سینکڑوں جو ہے ان کو مطلب گیس کے یونٹ، مطلب ان کو بہت ساری مراد حاصل ہیں، تو بھائی شہیدوں کی بھی علیحدہ ایک لین بنا دیں، یہ کرنا ہوگا، یہ ضروری ہوگا۔ وہ اس لیے کہ بہادری کی یہ مثالیں جو ہیں یکے بعد دیگرے یہ بچے قائم تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان مثالوں کو قائم رکھنے کے لیے اور ان کے حوصلوں کو قائم رکھنے کے لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے۔ اور فوج کو ویسے سلام بھی ہے کہ فوج نے شہیدوں کو ایسا خیال رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک فوج کا جو morale ہے، فوج کی جو ایک اعلیٰ ان کی کیریکٹر ہے کہ وہ ریفلیکٹ تو ہوتا ہے، لیکن میں اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے اندر بھی جس بندے نے اس ملک کے لیے، چاہے وہ کوئی سویلین تھا، چاہے کوئی وہ دوسرا تھا، لیکن جس بندے نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اس ملک کے لیے اپنا خون پیش کر دیا، تو بھئی اس فیملی کی ساری لین ہی علیحدہ ہونی چاہیے۔ مطلب بینک میں، اسکول میں، مطلب پرائم منسٹر ہاؤس میں، آرمی ہاؤس میں، جدھر بھی آپ جائیں تو ان بچوں کی، والدین کی، ان کی فیملیز کی، تاکہ ان کو پتا ہو کہ جی ہم شہید کے، وہ چلا گیا لیکن یہ ہے کہ یہ قوم ان کا احترام کر رہی ہے۔ تو لوگ اپنے دل میں تو ضرور احترام کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ ریفلیکٹ بھی ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے۔ میں اس کی یونٹ کو سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب ریجمنٹ کو وہ آفیسر تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بڑی دل کو جو ہے نا وہ توڑنے والی خبر ہے، جہاں پہ پاکستان میں اتنا سیلاب آیا ہے تو اس کے بیچ میں، کیونکہ یہ جو فوجی ہے نا جی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑی معمولی سی تنخواہ کے اوپر جذبے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے جذبوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ٹھٹھے مار کے نیچے تو وہ اول تو ان کا ضمیر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میری، اور دوسرا اتنے دلیر بھی نہیں ہے، اگر دلیر ہیں تو کسی بڑے کا جا کے گریبان پکڑیں آپ۔ تو ان بچوں کی شہادتوں کے اوپر کیوں آپ فضول قسم کے کامنٹس لکھتے ہیں؟ تو اینی ویز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
بہت زبردست کریکٹر ہے بریگیڈیئر حسن کا، لیکن اس کے ساتھ افواج پاکستان کے ان بہادر بچوں کو بڑا سلام۔ یہ میرے حساب سے بڑے قیمتی ہیرے ہیں ان کی، تو اب میں کیا اس کے اوپر مزید بات کروں، لیکن یہ بڑا دل خفا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی خبر آپ کو ملتی ہے اور آپ ان بچوں کی چمک دمک دیکھیں۔ آپ بے شک شہیدوں کی ساروں کی فوٹوز لگا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی پکچر از مور دین 1,000 words، کہ جو تصویر ہوتی ہے وہ خود ہی سب کچھ دکھا دیتی ہے۔ تو بالکل شہید کے جنازے میں اس کے والد کو دیکھ لیں، اس کی اب تو ویڈیو بھی آ جاتی ہے تصویر کی بنسبت، تو ویڈیو جو ہے وہ تو کئی لاکھ الفاظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ بریگیڈیئر حسن کا، میں ایڈیٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بریگیڈیئر حسن کی جو بات چیت تھی وہ کلپ چلائے، تو آپ رباحہ وہ سنیں۔ وہ اس کے والد جو بھی جملہ ادا کر رہا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت سانس لے کے بہت زور لگا کے، کیونکہ ایک طرف بیٹا یاد آتا ہے، دوسری طرف اس نے مطلب وہ فوج کے بریگیڈیئر بھی ہے، تو بہت سلام ہے۔ میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کی بات کریں، لیکن یہ ہے کہ جو یہ خون دے رہے ہیں اس ملک کو، ان کو سلام ہے۔ مطلب وہ ہر تعریف کے، ہر اس کے مستحق ہیں۔ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اس باوجود کہ جتنی بکواسیات یہاں پہ چل رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے مشن پہ، اپنے وطن کی، اپنی ملک کی، ایک اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور دوسرا بالکل مجھے بتا دینا، اتنے یہ شیر کے بچے ہیں تو کون سا دنیا کا دوسرا اسلامی ملک ہے کہ جس کے پاس ایسی فوج ہے اور جس کے پاس ایسی نیوکلیر طاقت ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا، تو کیا نہیں کرنا تو آپ اس سے بڑی چیز کر کے دکھائیں نا۔ تو پھر ادھر کہتے ہیں ہمیں جی موقع ہی نہیں ملتا، تو یہ پھر ادھر جی جی تو پھر وضاحتیں، تو پھر مطلب وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے۔ تو آمین۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ لوگ جو ہیں، جو شہداء ہیں، ان کی تکریم، عزت و احترام ان کی فیملیز کو ہم اور کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ ضرور دے سکتے ہیں کہ ان کو یہ تسلی ضرور دیں کہ جی ہم مطلب جو ہے نا آپ کی اس روشن مثال کو مانتے بھی ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں آپ کے لیے دعا کو بھی ہیں۔ بالکل سر، اور یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑا لاس ہے، اور اللہ پاک ان کے گھر والوں کو بھی صبر دے اور ان کی جو یہ شہادت ہے اسے قبول کرے۔ سر دوسرا ٹاپک بھی مجھے لگتا ہے افسوس کن ہی ہے۔ دیکھا آپ نے فلڈ کی سچویشن، ہم ڈیلی بیسس پہ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی اویئر کر رہے ہیں، لیکن سر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھی ڈیم جو ہیں وہ کھولے گئے، اور پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان کے منسٹر احسن اقبال صاحب نے اسٹیٹمنٹ پاس کی اور انڈیا کو بلیم کیا اس کا کہ انہوں نے جو ہے ہمیں انفارم نہیں کیا، ہمیں بتایا نہیں اس فلڈ کا، اور ڈیم سے ان کے جو پانی کھولا گیا۔ سر کیا کہنا چاہیں گے اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ اچھا، جو احسن اقبال صاحب ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں انفارم نہیں کیا، جی انہوں نے یہ کہا کہ جی انڈیا نے آبی جاریت کی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا اس پانی کو ایک ترتیب سے بھی صرف مطلب کانٹیکسٹ ان کا ریلیز، یہی تھا۔ کیونکہ دیکھیں نا پانی آپ ایک دم ریلیز کر دیں تو وہ ایک دم سے واٹر لیول رائز کر جائے گا، پھر جو جو علاقے اس کے رستے میں آئیں گے، جس طرح یہ قصور، نارووال، مطلب یہ سارے علاقے ہیں، تو وہ پھر ایک دم سے تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو مینج کر کے واٹر کو ریلیز کریں، اسپیشلی اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہاں پہ آپ ڈیمز پہ پانی کو ہولڈ کر کے ریلیز کر سکتے ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ پانی پہلا ریلا نکل گیا، اس کے پیچھے دوسرا ریلا ترتیب میں اس طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ ضرور دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اکنالج کیا ہے کہ انڈیا نے پراپر پروٹوکول، جو انڈس واٹر ٹریٹی پروٹوکول ہے، اس کے تحت تو واٹر کمشنر کا جو ایک سیٹ پروسیس تھا، اس کے ذریعے اطلاع نہیں دی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، لیکن انہوں نے بہرحال اپنی ایمبیسی کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو ضرور بتایا کہ جی پانی کی کیا سچویشن ہے اور پانی کس طریقے سے انڈیا سے ریلیز ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احسن اقبال صاحب نے جو کہا وہ اپنی جگہ ان کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ان کو چاہیے کہ جو کرسٹل کلیئر پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اگر آبی جاریت ہوئی ہے تو اس کو صاف ستھرا لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو تب بھی بتا دینا چاہیے کہ وہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے انڈیا میں بھی دیکھا، مطلب جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اویلیبل تھی، کہ کس طرح وہاں پہ جو ہے ان کے بھی بند جو تھے، ان کی بھی فصلوں کے اندر پانی آ رہا تھا،
لیکن ظاہر ہے پاکستان ایک لوور ریپیرین ہے کہ مطلب ہم انڈیا سے نیچے آتے ہیں، پانی جو ہے وہ ڈھلان میں ہماری طرف آتا ہے، تو پاکستان میں اس کا جو پانی کا جو اثر ہے، کیونکہ عام طور پہ نہیں ہوتا، اور یکدم یہ دریائے ستلج جو چناب کے اندر اتنا پانی آ گیا، تو اس پانی کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ تباہی آئی ہے، اور اس میں سڑکوں کا بہت نقصان ہوا ہے، فصلوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے، بہت سارے گھر گہرے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کے مال مویشی چلے گئے۔ تو آپ کے ساتھ وہ ابھی میں ایک پروگرام میں شریک تھا، وہاں پہ جو انڈیا کے گیسٹ تھے اوانی شرما صاحب، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں کوئی اسکیم ہے کہ جس میں جو کسان ہیں تمام کے تمام وہ اپنی جو کراپس ہیں، اپنے جو مویشی ہیں، ان کی انشورنس کرواتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی لاس ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ اس کو کور کرتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے ان کو کرتی ہے۔ تو پاکستان میں ڈیزاسٹر کی جب سٹیٹس ڈکلیئر ہو جائے تو اس کے اوپر تو گورنمنٹ وہ کرتی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں فصلوں کی انشورنس یا اس طرح یا مویشی کی اس طرح کے لاس کے اوپر بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جی، اور جہاں پہ اگر کسی نے کوئی ہم سے بہتر سسٹم کیا ہوا ہے تو اگر اس سے کوئی رہنمائی ملتی ہے یا اس طرح کا کوئی کام ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کو کر کے دے سکتے ہیں تو میرے حساب سے ضرور کر کے دینا چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی نا کہ جی علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے، مطلب جہاں سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے، لوگوں کی بھلائی آپ کر سکتے ہیں تو وہ سیکھیں اور ان سے وہ کریں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان کے پروگرام میں بھی میں نے پوری تفصیل سے ان سے سمجھا کہ کیا ان کا سسٹم ہے، کس طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور میرا خیال میں کہ جی وہی ہمیں، میں تو وہ آپ کا پروگرام اپنے چینل پہ چلاؤں گا بھی، لیکن یہ ہے کہ ادھر بھی یہ ضرور ایک آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو غریب کسان ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا طبقے کے محروم ترین، مطلب جو سوشل آرڈر ہے کہ جس میں وہ جو فوڈ چین ہے، اس فوڈ چین میں یہ فوڈ پیدا بھی کرتے ہیں، لیکن فوڈ چین میں یہ نیچے ہیں۔ فوڈ چین سے مراد ہوتا ہے کہ کون کتنا امیر ہے، یہ کس کے پاس کتنے وسائل ہیں، تو اس فوڈ چین میں تو یہ نیچے آتے ہیں، بالکل لیکن یہی روزگار پیدا کرتے ہیں، یہی خوراک پیدا کرتے ہیں جو ہم سب کھاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال میں کہ اس ٹائم پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان کا خیال تو کرنا چاہیے، لیکن ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ مطلب ان کو آپ دیں ایک پروسیس، اس میں 100 روپے، 200 روپے، 50 روپے، 1000 روپے جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ اپنا وہ رکھیں، اور دیکھیں نا پورے نیشن سے پول ہو، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو ریلیز کریں جب یہ کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جی وہ کہاں سے اپنا وہ کر سکتے ہیں۔ تو اینی ویز میں مطلب ظاہر ہے کہ ہمدردی کا اظہار تو ہے ان سب کے ساتھ کہ جن کی جو سیلاب کی اس مشکل کی گھڑی میں، تو افواج پاکستان پورا حصہ لے رہی ہیں جی، اور گورنمنٹ کے جو دیگر ادارے ہیں، سول ادارے، وہ سب حصہ لے رہے ہیں، تو اللہ کرے گا کہ یہ مشکل وقت جو ہے وہ جلد کٹ جائے گا، بالکل اور ہم امید کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اس میں لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی انشورنس، کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے نا وہ لوگوں کو لانگ ٹرم بنیادوں پہ دینا چاہیے، تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا، اور بالکل اس کے بعد پھر جو ہے گورنمنٹ بھی مجبور ہو کہ پھر وہ کہاں سے یہ وسائل پیدا کرے۔ بالکل تھینک یو سو مچ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ویورز اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔